बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आसिफ और उर्दू हॉरर स्टोरीज में आपका खुश आमदीद। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ होंगे खैर व आफियत से होंगे। मेरी तरफ से आप सबको एडवांस ईद मुबारक। अल्लाह पाक आपको और आपके अहले अयाल को इसी हजारों खुशियों भरी ईदें देखना नसीब फरमाए, आमीन। और हम सबको सेहत वाली जिंदगी नसीब फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए दो सच्चे वाकयात लेकर आया हूँ। दोनों वाकयात ही घर के आसेब पर हैं और दोनों ही बहुत ही खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। इन वाकयात को पूरा सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा। और साथ साथ जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मुझे आप सब दोस्तों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जब भी कोई मेरा चैनल सब्सक्राइब करता है तो दिल से खुशी होती है कि मेरी स्टोरीज को पसंद किया जा रहा है और मेरा हौसला भी बढ़ता है और साथ में एक जिम्मेदारी का एहसास भी होता है और मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि अपने सब्सक्राइबर के लिए नई नई स्टोरीज लाऊं। उम्मीद है आपने सब्सक्राइब का बटन दबा दिया होगा। तो चलें दोस्तों, आपका कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर आज के वाकयात की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ये पहला वाकया मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने भेजा है जिसका नाम आयशा है। इसका कहना है कि ये इसकी बिल्कुल सच्ची कहानी है, मगर इसमें कितना सच्चे खुदा ही बेहतर जानता है। मैंने बस इसे थोड़ी सी तरतीब दी है। तो चलें दोस्तों, आयशा की ज़बानी इस कहानी का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा है और मैं पाकिस्तान के शहर कराची में रहती हूँ। मैं आपको अपने साथ होने वाला एक सच्चा वाकया बताने जा रही हूँ। ये बात है 2017 की, जब हम शिकारपुर से नए नए कराची मुंतकिल हुए थे और यहाँ हमने एक घर किराए पर लिया था जो बाहर देखने में काफी खस्ता हाल था और इसकी हालत अंदर से भी ज्यादा बेहतर न थी, पर हमें कम रेंट में मिल गया था तो हमने फौरन ले लिया क्योंकि हमारे माली हालात कुछ बेहतर न थे। गांव में अब्बू की दुकान थी जिससे मुनाफा आना बंद हो गया और गुजारा करना मुश्किल हो गया, तो हम कराची आ गए। यहाँ इन्हें एक फैक्ट्री में मुलाजमत मिल गई थी। मेरी फैमिली में मेरी अम्मी, पापा और मेरी दादी हैं। घर में 3 कमरे थे, उनके आगे एक बरामदा, 7 किचन और एक वॉशरूम सहन में था। सहन में एक नीम का दरख्त भी था। घर छोटा सा ही था। खैर, हमें घर में आए हुए 3 दिन हो गए थे। मुझे ना जाने क्यों इस घर में बहुत ही घुटन महसूस होती थी। मैंने अपने अम्मी पापा से कहा तो उन्होंने कहा कि नया शहर है, नया घर है, सेटल होने में वक्त लगेगा। इस तरह घर में चौथा दिन था और शाम के 5 बजे के वक्त मैं सहन में बैठी थी जब अचानक मुझे नीम के दरख्त से एक काली स्याह बिल्ली उतरती हुई दिखाई दी। वो बिल्ली काफी मोटी और बड़ी थी। वो नीचे उतरी और सीधी मेरी तरफ बढ़ी। मुझे ऐसा महसूस हुआ वो गुस्से में है। वो मेरे पास आई और गुर्राती हुई इंतहाई गुस्से से मुझ पर ऐसे चपटी जैसे कोई शिकारी जानवर अपने शिकार पर। मैं तो खौफ से चीखने लगी और उठकर अंदर के कमरे की तरफ भागी। घर में इस वक्त सिर्फ मैं और मेरी दादी थी। पापा अपने काम पर गए हुए थे और अम्मी बाजार सब्जी लेने गई हुई थी। मेरी चीखें सुनकर दादी भी कमरे से निकल आईं। उन्होंने मुझसे पूछा क्या हुआ, तो मैंने उन्हें सारा मामला बताया। तो उन्होंने सहन में जाकर देखा तो वहां कुछ भी ना था। मैंने भी देखा तो कोई नहीं था, मगर मैं बहुत डर गई थी और मुझे पूरा यकीन था कि वहां कोई बिल्ली थी। मेरी दादी मुझ पर कुछ पढ़कर फूंकने लगी और समझाने लगी कि बेटा, नई नई जगह है, इस तरह से वहम हो जाते हैं। मैंने अपनी अम्मी पापा से भी बात की, पर उन्होंने भी मुझे यही बात कही और समझाने लगे कि तुम्हारा वहम होगा। फिर इस तरह कुछ दिन गुजरे कि एक दिन रात के 2 बजे का टाइम था। क्योंकि गर्मियों के दिन थे इसलिए हम सब बाहर बरामदे में ही सोया करते थे। हमने मच्छरदानियां भी लगाई थी और सब गहरी नींद में थे कि अचानक एक कमरे का दरवाजा अंदर से जोर जोर से बजने लगा, जैसे कोई कैद हो और पागलों की तरह दरवाजा पीट रहा हो।
کیونکہ ہم لوگ برآمدے میں ہی سوتے تھے تو اس لیے کمروں کو باہر سے کنڈی لگا دیتے تھے۔ ایک کمرہ میرا اور دادی کا تھا اور ایک کمرہ ممی پپا کا۔ تیسرے کمرے میں ہم نے ایک سامان وغیرہ رکھا ہوا تھا اور اس میں ہم نماز وغیرہ بھی پڑھتے تھے۔ اسی نماز والے کمرے کا دروازہ زور زور سے بج رہا تھا۔ ہم سب جاگ گئے۔ پپا نے ٹارچ آن کی تو دیکھا سب باہر ہی ہیں، تو اندر کون ہو سکتا؟ میں تو ڈرنے لگی۔ مجھے ویسے بھی یہاں ہمیشہ کچھ عجیب سا محسوس ہوتا۔ میرے پپا اپنی مچھردانی کھول کر چرپائی سے اترے تو میری دادی نے انہیں انتہائی دھیمی آواز میں منع کر دیا کہ اندر مت جانا، مگر وہ بولے مجھے جا کر دیکھنے دو، ہو سکتا ہے کوئی بلی وغیرہ نہ ہو۔ وہ گئے اور انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ انہوں نے جیسے ہی دروازہ کھولا انہیں بہت بری بدبو آئی، جیسے اندر کوئی سڑی ہوئی لاش پڑی ہو۔ انہوں نے اپنا ناک بند کر لیا، لیکن اس وقت یہ بات انہوں نے ہمیں نہیں بتائی۔ انہوں نے کمرے کے اندر ٹارچ ماری اور کہا کہ اندر کوئی نہیں ہے، اور دروازہ بند کر کر واپس آ کر سو گئے۔ مگر میں تو ڈر گئی تھی اور مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں بس جو دعائیں یاد تھیں پڑھتی رہی اور پھر مجھے بہت دیر بعد نیند آ گئی۔ اس رات کے واقعے کے بعد سب کو یقین ہو گیا تھا کہ گھر میں کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ ہم نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا، لیکن اب ہم پورے مہینے کا کرایہ ادا کر چکے تھے اور اتنے کم کرائے میں اتنی جلدی کسی اور گھر کا ملنا بھی مشکل تھا، تو ہمیں 1 مہینہ تو یہاں گزارنا ہی تھا۔ پھر ایک رات ایک ایسا واقعہ ہوا جس کے بعد میری حالت بہت بری ہو گئی۔ اس رات بہت تیز بارش تھی۔ میں اپنی دادی کے ساتھ پلنگ پر سوئی ہوئی تھی اور مجھے اس رات ویسے بھی بہت ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ بجلی باہر باہر چمک رہی تھی اور میرے اندر خوف کا اضافہ کرتی جا رہی تھی۔ اس لیے میں بالکل اپنی دادی سے لپٹ کر سوئی ہوئی تھی۔ اس وقت شاید رات کے 11-12 بجے تھے جب میں نے کروٹ بدلی اور اپنا بازو آگے کیا کہ اچانک کسی نے میرا ہاتھ بہت مضبوطی سے پکڑ لیا۔ دادی تو میری پیٹھ کی طرف تھی اور ممی پاپا اپنے کمرے میں، تو یہاں کون تھا؟ میرا تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے۔ جس نے بھی میرا ہاتھ پکڑا وہ کوئی انتہائی مضبوط ہاتھ تھا۔ اس نے میرے ہاتھ کو دبانا شروع کر دیا۔ میرا حلق خشک ہو گیا۔ نہ جانے میں کتنی دیر چیخنے کی کوشش کرتی رہی، مگر میرے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اور پھر اچانک ہی جس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا چھوڑ دیا، اور میں تو خوف کے مارے اپنی دادی سے لپٹ گئی۔ اس واقعے کے بعد مجھے 3-4 دن شدید بخار رہا۔ میں نے سب کو بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، تو انہوں نے بس یہی کہا کہ کوئی خواب دیکھا ہوگا یا بس کبھی کبھی وہم ہو جاتا ہے۔ مگر میری ممی پپا اور دادی بھی اندر سے ڈرے ہوئے تھے، کیونکہ ان کے ساتھ بھی کچھ واقعات ہو چکے تھے، مگر وہ مجھے اس لیے نہیں بتا رہے تھے کہ میں ڈر نہ جاؤں۔ ہمیں اب اس گھر میں 20 دن ہو گئے تھے اور میں نے اکثر اپنے کمرے میں خون کے چھینٹے دیکھے تھے، اور ایک کالی بلی تو مسلسل نظر آنے لگی تھی۔ آس پاس کے ہمسایوں نے بھی امی کو بہت سی باتیں بتائیں، جو کہ انہوں نے مجھے بہت بعد میں بتائیں۔ یہ جمعے کا دن تھا، ظہر کی نماز کا وقت ہوا تھا۔ امی تیسرے کمرے میں، جس کو ہم نماز والا کمرہ کہتے تھے، وہاں سے اپنے نئے کپڑے اٹھانے گئیں۔ انہوں نے پچھلے ہفتے ہی 3 نئے سوٹ سلوائے تھے۔ انہوں نے سوچا تھا کہ آج جمعے کے دن ایک نیا جوڑا پہنوں گی۔ میں باہر صحن میں بیٹھی ایک ناول پڑھ رہی تھی اور دادی برآمدے میں ہی تھی کہ اچانک امی کی چیخنے کی آوازیں آئیں۔ میں فوراً اندر ان کی طرف بھاگی۔ دادی بھی اٹھ کر اندر کی طرف بڑھیں۔ ہم نے اندر جا کر دیکھا تو میری اپنی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ امی کے 3 نئے سوٹ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے تھے، جیسے کسی نے بہت ہی غصے سے انہیں کینچی سے کاٹا ہو۔ ان پر بہت سارے خون کے دھبے بھی تھے۔ امی تو یہ دیکھ کر رونے لگ گئیں۔ میں اور دادی بھی بہت پریشان ہو گئیں۔ دادی امی کو چپ کرانے لگیں۔ میں نے دیکھا کہ کپڑے پر بہت سارے چھوٹے چھوٹے بلی کے بال بھی ہیں۔ امی کافی دیر تک روتی رہیں۔ میں نے کہا کہ امی، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہاں ضرور کچھ نہ کچھ ہے، مگر آپ لوگ میری بات سنتے ہی کہاں ہیں۔ اس دن شام کو جب ابو گھر آئے تو امی نے انہیں ساری بات بتائی اور انہیں جلدی سے جلدی نیا گھر ڈھونڈنے کو کہا۔ ابو نے بھی وعدہ کیا اور پھر مہینہ پورا ہوتے ساتھ ہی ہم نے وہ گھر خالی کر دیا۔
اور ایک نئی جگہ آ گئے۔ لیکن جس دن امی کے کپڑے کٹے ہوئے ملے تھے اور ہم نے گھر خالی کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا، اس دن سے روز رات کو ہماری نماز والے کمرے کا دروازہ کوئی اندر سے زور زور سے بجاتا، جیسے کوئی قیدی اندر قید ہو۔ ایسا لگتا تھا دروازہ ٹوٹ جائے گا، اور ایسا مسلسل 6-7 دن تک ہوتا رہا۔ لیکن ہم میں سے کسی کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ وہ دروازہ کھول کر دیکھیں۔ میری دادی کی طبیعت بھی زیادہ خراب رہنے لگی تھی، اور تو اور جس دن وہ گھر خالی کر رہے تھے، اس دن بہت ہی عجیب واقعے رونما ہوئے۔ ہمارے صحن میں کوئی 10-12 کالی بلیاں جمع ہو گئیں اور بار بار عجیب آوازیں نکال رہی تھیں، اور کبھی کبھی آپس میں لڑنے لگ جاتی۔ لیکن وہ گھر خالی کرنے پر ہم نے تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ اور اس گھر میں آنے کے بعد مجھے میری امی نے اس گھر میں ان لوگوں کے ساتھ ہوئے واقعات بتائے جو انہوں نے مجھے وہاں رہتے ہوئے نہیں بتائے تھے۔ امی نے بتایا کہ ساتھ والی پڑوسن آنٹی انہیں بتا رہی تھیں کہ جس گھر میں ہم رہتے ہیں وہاں بہت پہلے ایک سکھ فیملی رہتی تھی، 2 میاں بیوی اور ان کی ایک بیٹی تھی۔ اس آدمی کو شراب کی لت تھی اور وہ اپنی بیوی کو بہت مارتا تھا اور اپنی بیٹی پر بھی تشدد کرتا تھا۔ کبھی کبھی اپنی بیوی اور بیٹی کو گھر سے باہر نکال دیا کرتا۔ وہ دونوں بہت تنگ تھی۔ ایک دن اس کے شوہر نے نشے کی حالت میں رات کے وقت بیوی اور بیٹی کو کمرے میں بند کر کے آگ لگا دی۔ آس پاس کے لوگ شور سن کر آئے اور آگ بجھانے کی بہت کوشش کی، مگر دونوں ہی جل کر مر گئیں اور وہ خود بھاگ چکا تھا۔ کچھ دنوں بعد اسے بھی پولیس نے گرفتار کر لیا، اور اس کے بعد اس کا کیا ہوا کسی کو کچھ پتا نہیں۔ پھر کچھ عرصہ تو یہ گھر خالی رہا۔ پھر اس آدمی کے بھائی نے کچھ کام وغیرہ کروا کر گھر کرائے پر دے دیا۔ 2 سال پہلے وہاں ایک نیا شادی شدہ جوڑا رہنے آیا تھا، مگر انہیں آئے ہوئے 1.5 مہینہ ہی ہوا تھا کہ ان کی بھی شاید سلنڈر پھٹنے سے یا لیک ہونے کی وجہ سے جل کر موت ہو گئی۔ ان آنٹی نے یہ بھی بتایا کہ اکثر اس گھر سے رات کو دروازہ بجنے کی آوازیں آتی تھیں، اور کبھی کبھی کسی عورت کے رونے کی بھی آوازیں اس گلی میں گزرنے والے لوگوں کو سنائی دیتی تھیں۔ گلی میں کھیلنے والے بچوں نے بھی بتایا کہ انہیں وہاں کچھ عجیب و غریب چیزیں دکھائی دیتی ہیں، اور جس دن سے وہ عورت اور اس کی بیٹی مری تھی، اس سے 3 دن بعد ہی اس گھر میں ایسے واقعات ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اور بھی کافی ہمسایوں نے میری امی کو اس بارے میں بتایا، اور تو اور میری امی نے یہ بھی بتایا کہ جس رات میرا ہاتھ کسی نے پکڑا تھا، اسی رات بارش میں وہ اٹھ کر واش روم جا رہی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ صحن میں نیم کے درخت کے نیچے ایک گنجی عورت بیٹھی ہے جس نے کالا لباس پہن رکھا تھا۔ وہ رو رہی تھی۔ امی اسے دیکھ کر فوراً آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی اور واپس آ کر سو گئی، اور اس بات کا ذکر انہوں نے صرف ابو سے ہی کیا، تو ابو نے بھی انہیں بتایا کہ کل رات کو میں نے بھی درخت کے نیچے ایک چھوٹی بچی کو دیکھا جو گیند سے کھیل رہی تھی۔ پہلے انہیں لگا کہ شاید ہماری عائشہ ہے، مگر وہ تو بہت چھوٹی تھی۔ ابو تو گاؤں میں بھی اکثر ایسی چیزوں کو دیکھ چکے تھے، اس لیے وہ بھی چپ چاپ اندر آ گئے تھے۔ امی نے یہ بھی بتایا کہ ایک دن وہ نماز پڑھ رہی تھی تو ایک بچی ان کے کمرے میں آئی اور ان سے ذرا فاصلے پر بیٹھ کر انتہائی غصے سے گھور رہی تھی، مگر انہوں نے دھیان نماز میں لگائی رکھا، اور جب وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی وہ لڑکی غائب ہو چکی تھی۔ اور میری دادی نے بھی جو باتیں بتائیں انہیں سن کر ہمیں بہت ہنسی بھی آئی۔ دادی کا کہنا تھا کہ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر سونے لگی تھی کہ بجلی چلی گئی اور ایک عورت کمرے میں آئی۔ کمرے میں اندھیرا تھا تو وہ سمجھی میری امی ہیں۔ دادی نے ان سے کچھ پوچھنا تھا کہ وہ پہلے ہی بول اٹھی، تمہیں پتا ہے وہ کہاں گیا ہے؟ اس عورت کی آواز کافی بھاری تھی اور اس نے پنجابی زبان میں پوچھا تھا۔ دادی سمجھ گئیں کہ یہ میری امی تو نہیں، تو دادی نے بھی اسے جواب دیا، ہاں وہ بازار گیا ہوا ہے، تھوڑی دیر بعد آئے گا۔ یہ سن کر وہ عورت الٹے قدم ہی واپس چلی گئی۔ ہمیں دادی کی یہ بات سن کر کافی ہنسی بھی آئی، اور ایک دن تو دادی سوئی ہوئی تھی کہ کسی چھوٹی بچی نے آ کر انہیں جگا دیا اور بولی مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دو۔ دادی نے کہا کہ کچن میں جا کر کھا لو، پڑا ہوگا، مجھے نیند آئی ہوئی ہے، مجھے دوبارہ مت جگانا۔ خیر اس گھر نے ہم سب کو ہی خوف میں جکڑ لیا تھا،
اور وہ گھر چھوڑنے پر ہم نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ ہم وقت پر وہاں سے نکل آئے۔ اس نئے گھر میں ہم آج بھی رہتے ہیں اور اس گھر میں ایسا کچھ بھی نہیں، ہم یہاں بہت خوش ہیں۔ تو دوستوں، کیسا لگا یہ واقعہ؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اور میں اب اپنے دوستوں کا وقت ضائع کیے بغیر دوسرا واقعہ شروع کرتا ہوں۔ دوستوں، یہ دوسرا واقعہ بھی کراچی سے ہے جو نزت بیگم نے بھیجا ہے۔ چلیں ان کی زبانی واقعہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ زیر نظر واقعہ میری کالج کے ایک سہیلی کے رشتہ دار کے ساتھ پیش آیا تھا اور انہی کی زبانی پیش خدمت ہے۔ میرا نام راشد ہے اور اس واقعے کو گزرے تقریباً 30 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس وقت کے واقعات پر جب میں غور کرتا ہوں تو خود کو یہ باور کرانا بہت مشکل لگتا ہے کہ وہ سب کچھ حقیقت تھا یا کچھ اور۔ میرا تعلق کراچی کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا۔ وہاں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ گاؤں میں میرے والد صاحب کی چھوٹی موٹی ذمہ داری میں معقول سی آمدنی ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے ہمارا ایک گھر کراچی میں بھی تھا جہاں بچپن میں آنا جانا رہتا تھا۔ بعد ازاں مزید تعلیم اور ملازمت کی وجہ سے میں نے کراچی میں ہی مستقل رہائش اختیار کر لی۔ عید تہوار پر ہی گھر والوں سے ملنے آبائی علاقے چلا جاتا اور ہفتہ 10 دن میں واپس آ جاتا۔ ہمارا یہ مکان 2 منزلہ تھا۔ پہلے میں نیچے حصے میں رہتا تھا، پھر نیچے کا پورشن میں نے کرائے پر دے کر اوپر کی منزل پر شفٹ ہو گیا، جہاں جانے کے لیے مجھے راہداری سے گزرنا پڑتا تھا۔ کمروں کے سامنے لاؤنج میں کھانے کی میز تھی۔ اوپر کافی کشادہ خالی چھت تھی جہاں ایک پلنگ اور کچھ کرسیاں رکھی تھی۔ چھت پر ایک اسٹور بھی تھا جو کاٹھ کباڑ سے بھرا ہوا تھا۔ ہم سادہ لوگ ہیں۔ چھت پر موجود پلنگ اور کرسیاں ایک طرح سے ہمارا مہمان خانہ تھی۔ مہمان یہاں کھلے آسمان تلے تازہ ہوا کا مزہ لیتے تھے۔ تقریباً پورا ہی گھر اوپن ایئر تھیٹر کا منظر پیش کرتا تھا۔ مجھے ملازمت کرتے ہوئے 4 سال ہو گئے تھے۔ شادی کی عمر بھی ہو چکی تھی، مگر گھر والے اس وجہ سے توجہ نہیں دیتے تھے کہ میری اکلوتی بہن بھی ابھی کنواری بیٹی تھی۔ ہمارے خاندان کے سبھی افراد گندمی رنگت کے قبول صورت واجبی سے تھے۔ دیہاتی انداز و اطوار کی وجہ سے شہری آداب و رکھ رکھاؤ سے نہ ہی صرف میں نامعلوم بلکہ انہیں غیر ضروری سمجھتا تھا۔ بہن کی اب تک شادی نہ ہونے کی وجہ سے اس کے مزاج میں چڑچڑا پنسا آ گیا تھا۔ خیر، اس طرح روز و شب گزرنے لگے۔ ہمارے قریبی رشتہ داروں کو بھی ہماری شادی کی بہت فکر تھی۔ انہوں نے اماں کو یہ کہہ کر پریشان کرنا شروع کر دیا تھا کہ لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی تو لڑکے کی عمر کیوں نکال رہی ہو؟ وہ اکیلا شہر میں رہتا ہے، کہیں بعد میں آپ کو پچھتانا نہ پڑے۔ یہ بات اماں کی سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے رشتے وغیرہ دیکھنے شروع کر دیے۔ کئی رشتے دیکھے مگر ہر طرف سے انکار ہو جاتا تو میں بھی پریشان سا ہو گیا۔ خود اعتمادی ختم سی ہونے لگی تھی۔ حالانکہ میری سرکاری نوکری تھی، تنخواہ، مکان کے نیچے والے حصے کا کرایہ اور ذمہ داری کی وجہ سے آمدنی بھی معقول تھی۔ ہرچند یہ کہ ہم میں کوئی خرابی نہ تھی، مگر مجھے لگتا تھا کہ اماں کا انداز گفتگو، بہن کا مزاج اور میرا رہن سہن دیکھ کر لوگ بدک جاتے تھے۔ اماں ایک سے ایک خوبصورت لڑکی پر انگلی رکھتی مگر اپنے گلفام پر کبھی نظر نہیں ڈالتی۔ مجھے ہمیشہ یہ بدگمانی ہوتی کہ شاید اماں کی نیت میں کھوٹ ہے، وہ صرف وقت گزار رہی ہیں۔ ایک روز دفتر سے آنے کے بعد جب میں چھت پر شام کی چائے پی رہا تھا اور یوں ہی کسی سوچ میں گم تھا کہ اچانک سامنے والے مکان میں ایک 17-18 سال کی لڑکی نظر آئی جو برآمدہ میں لگے جھولے پر جھول رہی تھی۔ وہ دم سادھے مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر مجھے گمان ہوا کہ شاید میں اس کی نگاہوں میں جچ گیا ہوں۔ میں نے بھی کنکھیوں سے بظاہر انجان بن کر اس کے گھر کا جائزہ لینا شروع کیا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ مجھے دیکھ رہی ہے اور میں اس بات سے لا تعلق ہوں، پر میں بخوبی جانتا تھا کہ وہ مجھے دیکھ رہی ہے۔ پھر چند لمحوں بعد اس کی عمر کی 2 اور لڑکیاں بھی آ گئیں اور وہ دونوں میرے گھر کی طرف ہی دیکھ کر باتیں کرنے لگی۔ خیر، تھوڑی دیر بعد وہ لڑکی اپنی سہیلیوں کے ساتھ واپس نیچے چلی گئی، مگر میرا سکھ چین بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ اب میرا سارا دھیان اسی کی طرف لگا رہتا۔
پھر ایک دن اتوار کو چھٹی ہونے کی وجہ سے میں گھر میں بیٹھا بور ہو رہا تھا کہ اچانک میری خالہ اپنے بچوں سمیت آ گئی۔ قریب ہی شاپنگ کرنے آئی تھیں، اپنے ساتھ گرم گرم سموسے اور جلیبیاں بھی لے کر آئی تھیں کہ ساتھ میں بیٹھ کر کھائیں گے۔ میں ان کے لیے چائے بنانے کے لیے کچن کی طرف گیا اور کھڑکی سے سامنے نظر پڑی تو وہی منظر ایک مرتبہ پھر موجود تھا، یعنی وہ لڑکیاں پرشوق نگاہوں سے میری طرف ہی دیکھ رہی تھیں۔ خالہ اور بچے جب تک گھر میں موجود رہے وہ بھی بدستور کھڑی رہیں۔ مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ خالہ یا بچے اس کی طرف نہ دیکھ لیں، ہرچند یہ کہ میں کوئی آوارہ نوجوان نہ تھا، مگر دل میں چور ہونے کی وجہ سے بوکھلا گیا تھا اور بدحواس ہوا جا رہا تھا۔ مجھے یہ بھی فکر تھی کہ خالہ زاد بہن کو دیکھ کر وہ لڑکی کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر پیچھے نہ ہٹ جائے۔ اسے دیکھنے کے بعد میں بہت بےتاب ہو چکا تھا اور میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ میرا خدا جانتا ہے کہ میرے دل میں کچھ غلط نہ تھا، ہمارا کوئی جوڑ بھی نہ تھا۔ میں بس اس خیال سے خوش تھا کہ میں بھی کوئی چیز ہوں، کوئی مجھے بھی نظر بھر کر دیکھتا ہے۔ خیر کچھ دیر بعد خالہ اور بچے وغیرہ چلے گئے اور کسی نے کچھ محسوس نہ کیا۔ ایک بات جو مجھے ان لڑکیوں میں بہت مختلف لگی وہ ان کے سفید جوڑے تھے۔ میں نے جب بھی انہیں دیکھا سفید لباس میں مبلوس سی دیکھا، اس کے بعد تو یہ معمول ہو گیا۔ شام کو مغرب کے بعد وہاں چہل پہل نظر آتی، ایک جیسی عمر کی 3 لڑکیاں سیڑھیاں چڑھتے اترتے نظر آتی، سب کی شکل اور صورت اور جسامت تقریباً ایک جیسی ہی لگتی تھی۔ بہرحال وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی شرارتیں بھی بڑھتی گئیں۔ پھر مجھے محسوس ہونے لگا جیسے کہ میری نگرانی ہو رہی ہو۔ میں کب سو کر اٹھا، کب باتھ روم گیا، کب ناشتہ کیا، ہر لمحہ 2 آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں، کبھی چھپ کر تو کبھی سامنے آ کر۔ شروع میں تو میں اس طرح دیکھے جانے پر بہت خوش ہوتا تھا، لیکن پھر یہ سوچ کر پریشان رہنے لگا کہ شاید میرا مذاق اڑایا جا رہا ہے یا مجھے بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ پھر میں نے اپنے طور پر ان کے محلے کے ایک بندے سے غیر محسوس طریقے سے اس گھر اور خاندان کے حوالے سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، تو وہ محلے والا مجھے عجیب ہی نظروں سے گھور کر بنا کچھ کہے چلا گیا۔ میں نے کافی بار اس کے گھر کے چکر بھی لگائے، مگر پتہ نہیں کیوں اس کے گھر پر ہر وقت تالا لگا رہتا تھا اور گھر کی حالت بھی کافی بوسیدہ تھی، جس کی وجہ سے اب مجھے کچھ خوف ہونے لگا تھا۔ بہرحال وقت تیزی سے گزرتا گیا اور اس دوران لکا چھپی کے اس کھیل میں 6 مہینے کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن جب میں دفتر سے گھر پہنچا تو گھر کے لینڈ لائن پر اماں کا فون آیا کہ چھٹیاں لے کر کچھ دن کے لیے گھر آ جاؤ، کہ تمہاری بہن کے رشتے کے لیے جو بات چل رہی تھی وہاں سے مثبت جواب آ گیا ہے، تم بھی آ کے لڑکے سے مل لو تاکہ رسم وغیرہ ادا کر کے شادی کی تاریخ دے دیں۔ بات ہی ایسی تھی کہ مجھے فوراً جانا پڑا اور وہاں مجھے 8-10 دن لگ گئے۔ ادھر جب میں 8-10 دن بعد واپس آیا تو سامنے چھت پر مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی، لڑکیوں کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ میں کچھ دیر بعد نیچے اتر آیا۔ پھر دوسرے دن جب میں آفس میں بیٹھا تھا کہ گرمیوں کے موسم میں اچانک مجھے سردی لگنے لگ گئی اور تیز بخار ہو گیا، تو میں چھٹی لے کر گھر آ گیا۔ ابھی دروازہ کھول کر اندر ہی داخل ہوا تھا کہ سامنے چھت سے وہ لڑکیاں اترتی ہوئی دکھائی دیں۔ مجھے محسوس ہوا کہ مجھے دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی ہیں، لیکن پھر وہ نیچے اتر گئیں۔ میں بھی بخار سے نڈھال کمرے میں آ کر بستر پر ڈھیر ہو گیا، لیکن کسی کروٹ مجھے چین نہ آیا، تو غیر ارادی طور پر اٹھ کر چھت پر چلا گیا، تو وہ تینوں دروازے کی اوٹ لیے میرے گھر کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ میں اپنے حواسوں میں نہ تھا اور نہ جانے کیوں میرے دل میں ان سے ملنے کی خواہش جوش مارنے لگی اور میں تیزی سے باہر کے دروازے کی طرف چل پڑا اور گھر سے نکل کر اب میرا رخ ان کے گھر کی طرف تھا۔ کچھ لمحوں میں ان کے گھر کے باہر تھا، پر آج بھی حسب دستور وہاں تالا لگا تھا، پر میں جانتا تھا کہ وہ لوگ اندر ہی ہیں۔ پر تالے کو دیکھ کر مجھے بہت ہی حیرانی ہوئی۔ میں نے خود سے سوال کیا، کہیں ان لڑکیوں کو یہاں قید تو نہیں کیا ہوا؟ یہ خیال آتے ہی میں نے اس گھر کے اندر جانے کی ٹھان لی۔ میں نے یہاں وہاں دیکھا، یہ گلی بند تھی تو یہاں لوگوں کا آنا جانا نہ تھا اور یہ مکان بھی بالکل آخر میں تھا،
تو میں نے اس دروازے کے ساتھ زور آزمائی شروع کر دی۔ چونکہ دروازہ بہت بوسیدہ تھا، ذرا سی محنت کے بعد میں اس پر تالے سمیت پوری کنڈی اکھاڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے دروازہ کھولا جو بھیانک آواز سے کھلا، جیسے صدیوں بعد کھلا ہو۔ میں سیڑھیاں اوپر چڑھنے لگا۔ جگہ جگہ مکڑی کے جالے اور گندگی تھی، جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس گھر میں سالوں سے کوئی نہیں آیا۔ پر وہ لڑکیاں ضرور کسی مصیبت میں ہیں، یہ سوچتے دل کو اور مضبوط کرتے میں اوپر کو چڑھتا گیا۔ جب میں اوپر گیا تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس گھر کا اندرونی منظر کسی کھنڈر کا منظر پیش کر رہا تھا۔ میں نے یہاں وہاں نظر دوڑائی، پر وہاں انسان تو کیا، کسی مکھی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک سیکنڈ کے لیے میرے ذہن میں آیا کہ کہیں وہ لڑکیاں کوئی اور مخلوق تو نہیں۔ بس اس خیال کا آنا تھا، میرے پسینے چھوٹنے لگے اور میں نے من ہی من میں واپس جانے کی ٹھان لی اور واپسی کے لیے مڑا۔ پر جیسے ہی میں مڑا تو کیا دیکھتا ہوں کہ تینوں لڑکیاں میرے پیچھے کھڑی ہیں اور عجیب سی نظروں سے مجھے گھور رہی ہیں۔ شاید وہ کچھ کہنا چاہتی تھیں پر کہہ نہ پا رہی تھیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکیاں میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئیں۔ جی ہاں، غائب، زندہ جیتی جاگتی لڑکیاں۔ ایسے غائب ہوتا دیکھ کر آپ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے میرا کیا حال ہوا ہوگا۔ میری حالت تو ایسے تھی جیسے کاٹو تو لہو نہیں، میرا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پھٹ جائے گا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تھا اور فوراً نیچے کو دوڑ لگا دی۔ ایک تو بخار کی شدت، دوسرے ڈر اور خوف سے اللہ جانے کس طرح میں گھر پہنچا مجھے یاد نہیں، اور نہ جانے کتنی دیر میں بے ہوش پڑا رہا۔ جب ہوش آیا تو طبیعت میں کچھ سدھار تھا۔ میں نے ٹھان لیا کہ آج اس معاملے کی گہرائی تک ضرور پہنچوں گا، سو میں نیچے محلے والوں سے دوبارہ معاملات پر بات کرنے چلا گیا۔ اس بار جن بزرگ سے میں نے پوچھا انہوں نے بتایا کہ یہ گھر پچھلے 40 سال سے بند پڑا ہے۔ اس گھر میں ایک میاں بیوی 3 بیٹیوں سمیت رہتے تھے۔ ایک رات ان کے گھر چور آ گئے اور چوری کے بعد سب کو جان سے مار دیا۔ اس دن کے بعد سے یہ گھر بند پڑا ہے اور اکثر محلے والوں کو ان بچیوں کے کھیلنے کودنے کی آوازیں آتی ہیں۔ وہ بزرگ یہ باتیں بتاتے جا رہے تھے اور مجھے میری سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں وہاں سے اٹھا، بوجھل قدموں اپنے گھر لوٹ آیا، اور اس دن کے بعد کبھی وہ لڑکیاں مجھے وہاں دوبارہ نہ دکھیں۔ شاید اب وہ خود کو ظاہر کر کے مجھے ڈرانا نہیں چاہتی تھی۔ اس واقعے کو کئی سال گزر گئے، میری بھی شادی ہو گئی، بچے بھی اب جوانی کے دہلیز پر ہیں، اور آج بھی میں وہ واقعہ سوچتا ہوں تو میرا جسم کانپ کر رہ جاتا ہے۔ بہت ہی خوفناک واقعہ تھا آپ کا، اور اس کو پڑھنے کے بعد مجھے خود اپنے رونگٹے کھڑے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں۔ تو دوستوں، آپ لوگوں کے رونگٹے بھی کھڑے ہوئے یا نہیں ہوئے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ ایک بار پھر آپ کو عید کی بہت بہت مبارکباد ہو، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا۔ پھر انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے کسی نئے واقعے، کسی نئی کہانی یا کسی نئے قصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔